मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब 9वीं आयत से, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। कुरान के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। खुदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ करते हैं। आज 9 नवंबर 2025 है और हम दुआ-ए-रबानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस सिलसिले में से आखिरी चंद बातें सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये नमूना की दुआ है और इस दुआ में खुदावंद यीशु ने खुद हमें बहुत सी बातों के लिए मोटिवेट किया है और हमने बड़े गौर और खौस करते हुए एक एक वर्ड्स पर ध्यान लगाया है, गौर किया है, सीखा है। आज इस दुआ का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लास्ट हमने सीखा आजमाइश में नाला, बुराई से बचा, और इसके फौरन बाद एक लफ्ज लिखा गया है क्योंकि। याद रखें, ये लफ्ज उर्दू जुबान में इसके मानी बड़े मजे के हैं। ये लफ्ज की गई बात को बयान करने में मदद फरमाता है और की गई बात के अंदर, अगले जुमले के अंदर रब्त पैदा करता है। और मैंने भी जब पहली दफा इस लफ्ज को आज देखा तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हुआ कि कई चीजें हैं हम सारी उम्र बोलते रहते हैं, हमने कभी उनके मानी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम हमें रोज नई बातें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। सो क्योंकि या तो कोई कॉज बयान करने के लिए है या कही हुई बात के साथ रब्त बयान करने के लिए। इसकी मिसाल एक बड़ी अच्छी मेरे ज़हन में आई, हमें समझने में आसानी होने की। क्योंकि क्या है? क्योंकि का लुग़वी मानी भी अपने पास अगर लिखना चाहे तो जरूर लिख ले। लुग़वी मानी है इसलिए के, ये मानी है क्योंकि, इसलिए के, या दूसरा मानी है इस तरह के। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, मैं या कोई बच्चा कहता है मैं स्कूल नहीं गया था, और आगे जुमला लिखता है क्योंकि मुझे बुखार था। वजह बयान होगी, रब्त पैदा हो गया। मैं स्कूल नहीं गया था क्योंकि, वजह बयान करनी है, रब्त मत बनाना है, कॉज बतानी है, क्योंकि मुझे बुखार था। अब यहां पर क्यों लगाया गया है? ये आज के मैसेज में क्योंकि दो चीजों पर हम गौर करने जा रहे हैं। एक है क्योंकि बादशाही और दूसरा कुदरत। जलाल अगले संडे सीखेंगे, वो बड़ा मजबूत है।
چیزیں دعا میں بولنے سے پہلے یسوع نے کہا کیونکہ، اور اگر اس سے پہلے ہم جو سیکھ چکے ہیں اس پر غور کریں تو اوپر سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں. ہم نے اس سے روٹی مانگی، کیا کہا؟ ہماری روز کی روٹی ہمیں دے. پھر ہم نے کہا جیسے آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. پھر ہم نے کہا ہمارے قرض ہمیں معاف کر دے جس طرح ہم دوسروں کے قرض. یہ باتیں عام علم رکھنے والے لوگوں کے لیے سمجھ سے باہر ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیونکہ ہمیں سکھایا ہے اس لیے ہم انہیں ڈیپلی سیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بیکاز ٹیمپٹیشن از ناٹ a تفریح، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے. آزمائش ایک ٹف ٹائم ہوتا ہے، آزمائش ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، ایک پرکھ ہوتی ہے، ہماری جان پڑتال ہوتی ہے. سو ہم نے خدا سے کہا کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا. پھر ہم نے سیکھا کہ ہم نے بار بار دعائے نمازی میں خداوند سے یہی کہا، اے خداوند ہمیں برائی سے بچا. ہاں، برائی سے ہمیں بچا لے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ایک چیز خاص کہی، کیونکہ یہ سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ بادشاہی تیری ہے. بولے ہیلیلویا. کیونکہ you have a kingdom and you are a king. تیری بادشاہی آئے، ہم نے سیکھا تھا ہے نا. اور پھر اس کا اینڈ کیا تھا کہ وہ تو ہے ہی بادشاہ اور بادشاہوں کی بادشاہی آتی ہے. لیکن یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آزمائش سے تو بچا سکتا ہے، کیونکہ برائی سے تو بچا سکتا ہے، کیونکہ روز کی روٹی تو دے سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، کیونکہ تیری بادشاہی ہے اور تو اپنے لوگوں کو اپنی بادشاہی میں لینے کے لیے تیار ہے. بولے ہلیلویا. تیری بادشاہی ہے. کیونکہ جب ہم کیونکہ کا لفظ ساری دعا کے بعد لگاتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہی بادشاہ کی ہے. عزیزوں، ان باتوں کو کبھی ہلکے میں نہ لیا کریں. بادشاہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بادشاہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو اچھا کرے، چاہے تو بہت اچھا کرے. بادشاہ کا اختیار ہے یہ. اور ہم اپنی دعا میں آخر میں کہہ رہے ہیں بادشاہ تیری بادشاہی ہے، تو بادشاہی کا مالک ہے. اور بادشاہی کا مالک اپنے لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ تم نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہنا ہے کیونکہ تیری بادشاہی آئے نہیں، تیری بادشاہی ہے. بادشاہی قدرت اور جلال کس کا ہے؟ تو کر سکتا ہے. یہ ساری دعائیں تیرے سامنے رکھ دی ہیں، یہ ساری دعائیں آپ کے حضور رکھ دی گئی ہیں. منت ہے کر دے کیونکہ تو کر سکتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ تیرے اختیار میں ہے، تو کر سکتا ہے. آئیے ذرا کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دوسرا پترس میں جا کر دیکھیں. دوسرا پترس اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اس سے تم
ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. بادشاہی ہے اور وہ ابدی بادشاہی ہے. یسوع مسیح کی بادشاہی ہے اور وہ ابدی بادشاہی ہے اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے. عزیزو، ہم اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اس زمین پر زور مار رہے ہیں، اس کی پہچان کرنے کے لیے زور مار رہے ہیں، ہم اس کے قریب جانے کے لیے زور مار رہے ہیں. جو گیٹ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، بلکہ مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سو پہلی بات، ساری دعا کرنے کے بعد ہم نے ایک بات کا یقین کر لیا کہ بادشاہی تیری ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دعا میں کہا تیری بادشاہی آئے، تو یہ نہیں تھا کہ اس کی بادشاہی ہے نہیں تھی، اس کی بادشاہی تو موجود ہے، میری زندگی میں آئے. آمین. تیری بادشاہی میری زندگی میں آئے. اور میں نے اسی بات پر زور دیا تھا کہ بار بار کہا کرے تیری بادشاہی سب سے پہلے میری زندگی میں آئے. میں تیری بادشاہی کا حصہ بنوں، میں تیری بادشاہی کا رکن بنوں، میں تیری بادشاہی میں پہنچوں. اس کے بعد آنے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ، بیوی، شوہر، یہ سارے بات میں پہلے میں، کیونکہ اس کی بادشاہی میں اکیلے نہیں حساب دینا. وہاں پر سب ایک طرح سے جتھا بند کر نہیں جائیں گے، کلے صاف کام ہو جائے. سو گیٹ ریڈی، مان لیں تو بادشاہ نہیں ہے. یو آر ناٹ کنگ. تو بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ ابلیس نے تیرے دل میں ڈالا ہوا میرے بھائی تو کنگ ہے. اور جب دل میں یہ ڈال دیتا نا کنگ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، تو پھر ہم اپنی بادشاہی بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رولز بناتے ہیں، اپنے قانون بناتے ہیں. لیکن یاد رکھ، بادشاہی یسوع کی ہے اور بادشاہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع ہے. وہ ہے اور وہ نہیں ہے. اور یہاں پر تو دنیا کے بڑے بڑے کنگ جو ہیں وہ رہ گئے، ان کا کوئی بھی والی وارث بنا تو میں اور آپ کیا ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے. لیکن اپنے ذہن سے نکالیں ہم کنگ نہیں ہیں. کنگ صرف ایک ہی ہے، بادشاہ صرف ایک ہی ہے. کیونکہ دوئرمانی کے آخر میں ہم کہتے ہیں بادشاہی تیری ہی ہے، اور اگر بادشاہی اس کی ہے تو بادشاہ بھی وہی ہے. آمین، ہلیلویا. اسی لیے تو پترس رسولوں میں سکھاتا ہے کہ تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے اگر زمین پر اسے اپنا بادشاہ مان لیتے ہو. اگر زمین پر اسے اپنا بادشاہ مان لیتے ہو تو پھر تمہیں اوپر بڑی عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا. سو اپنے آپ کو اس کے سپرد کریں. اور جب دعائربانی میں کہتے ہیں نا تیری، کیونکہ بادشاہی تیری ہے، تو پھر ہلیلویا مان بھی لیا کرے. منہ سے الفاظ نہیں، صرف پھر سے بادشاہ ماننا بھی ہمارا فرض ہے. اور اس کی بادشاہی میں مزے کیا ہے؟ آئیے رمتی کی جیل میں ہے 11 باب اور اس کی 28 ہے لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. یہ اس کی بادشاہی کی موجیں ہیں. بادشاہ اپنی
بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میری کingdom کا حصہ بن جاؤ، میری بادشاہی میں شامل ہو جاؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا نرم اور ملائم ہے، میں تمہیں کمفرٹ کروں گا، میں تمہیں اطمینان سے بھر دوں گا، میں تمہیں تسلی سے بھر دوں گا، میں تمہارے سارے بوجھ اور منتیں دور کر دوں گا۔ یہ اسی صورت ہے جب ہم سچے طور پر اسے اپنا بادشاہ مانتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا یقین کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے قدرت، کیونکہ ہم نے کیا کہا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال تیرے ہی ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا قدرت پر غور کریں، کیونکہ جس سے ہم درخواست کر رہے ہیں وہ قدرت والا خدا ہے۔ بلکہ میں نے پچھلے دنوں کلام سنایا کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، المائٹی گاڈ، وہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے سکھایا کہ تم جب دعائے ربانی کیا کرو گے، جب تم دعا کرو گے، اے ہمارے باپ سے شروع کرنا ہے اور ختم کہاں کرنا ہے؟ کیونکہ بادشاہی اور قدرت، اب قدرت کا اگر بیان کرنا شروع کرے تو ہمارے پاس اس کی قدرت کا بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم ساری عمر اس کی قدرت کا بیان نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اسے پورے طور پر جانتے نہیں ہیں۔ آسمان پر ستاروں، سورج چاند کو دیکھو، کس نے بنایا؟ اس میں کس کی قدرت نظر آتی ہے؟ خدا کی قدرت نظر آتی ہے، اس میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے، کیونکہ انسان نہ سورج بنا سکتا تھا، نہ چاند بنا سکتا تھا، نہ اس کی چیزوں پر اس کا اختیار ہے۔ یہ کائنات، پہاڑوں کو دیکھو تو دھنگ رہ جاتا ہے، سمندروں پر نگاہ کرو تو دھنگ رہ جاتا ہے، پیڑ پودوں، پھولوں، پھلوں کو دیکھو، انسان دھنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک بار کا بھی کریٹر انسان نہیں ہے۔ کس نے بنایا؟ خدا نے۔ اس کی ایک آواز سے ہر چیز بن جاتی ہے۔ کہتا ہے پیڑ پودے بن جائیں تو کیا ہو گیا؟ بن گئے۔ اس نے کہا آسمان پر ستارے بن جائیں، سورج بن جائے تو کیا ہوا؟ بن گئے۔ سمندروں میں مچھلیاں آ جائیں تو یہ کیا تھی؟ جس کی قدرت تھی، جس کا جلال تھا، جس کی قدرت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے رنگ ہمیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے، اپنی چیزوں میں، اپنے کاموں میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا زبور 24 کے اندر چلیں۔ زبور 24 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو لکھا یہ جلال کا بادشاہ کون ہے، اس پر بات پھر کریں گے، لیکن اس جلال کے بادشاہ کی کوالٹی یہاں پر بیان کی گئی ہے، خداوند جو قوی اور قادر ہے، قوی قوت والا اور قادر ہر چیز کا بنانے والا، جس کے اندر اس کی قدرت نظر آتی ہے، اس کی قدرت میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا، ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے، ہر چیز میں اس کا رنگ
نظر آتا ہے، اس کی بناوٹ میں اس کا رنگ نظر آتا ہے. تو عزیزو، وہ قدرت والا ہوتا ہے. یہ ماننا میں نے اور آپ نے ہے، کیونکہ انسان ہمیں کہتا ہے کہ تو بدل نہیں سکتا، لیکن خدا کی قدرت ہمیں بدل سکتی ہے. ہمیں اگر وہ جنگلی جانوروں کو جو زمین پر ہے سدھار سکتا ہے، وہ آوارہ کو پالتو بنا سکتا ہے. ہاں، یہ اس کی قدرت ہے نا. جو جانور پھاڑ کھاتے ہیں وہ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں. کس کی قدرت؟ خدا کی قدرت. پانی کو زمین پر کس نے ٹکایا؟ خدا نے. یہ اس کی قدرت ہے نا. پانی کے نیچے کیا ہے؟ سوری، مٹی زمین کے نیچے کیا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے نا؟ خدا کی قدرت ہے نا. مگر نہ انسان تو پانی کے اندر ایک کنکر نہیں تیر سکتا. آپ کے اندر ہے قوت، پانی چ بیٹھا پاؤ بٹا تیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا نے پوری زمین پانی کے اوپر رکھی ہے. یہ اس کی قدرت ہے. دن رات کا نظام اس نے بنایا، یہ اس کی قدرت ہے. دن رات کا نظام اسی کا ہے. سو میرے عزیزو، ہمیں اس کی قدرت کو پہچان. روز رات کو سوتے ہو ہے نا؟ کتنے لوگ اچھی نیند کر کے آئے؟ سارے؟ کچھ کو نہیں بھی آئی ہوگی صحیح نیند. سوچا، پریشانیاں، غم، کئی خوشی نہ نہیں سوتے ہے نا. روز سوتے ہو اور صبح جاگ جاتے ہو، یہ اس کی قدرت ہے. یہ اس کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور خوشی اور سوچتے نہیں اٹھتے نہیں ہے. آپ اور میں اس کی قدرت کا بیان کیا کرے؟ کر نہیں سکتے کیونکہ جانتے نہیں ہیں. جتنا بھی جانتے اتنا تو کیا کرے. یہ سانسیں اس کی ہے، یہ نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، یہ برکات اس کی دی ہوئی ہیں، اور اس نے ہمیں اپنی قدرت کے وسیلہ سے پکڑ رکھا ہے، بلیس کیا ہے. سو میرے عزیزو، اگر ہم انسان کی جسمانی بناوٹ کو دیکھنا شروع کریں، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں سب سے کمپلیکیٹڈ حصہ کون سا ہے؟ مشکل حصہ کون سا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا چلتا ہے؟ دل. اوکے، ہم بتا سکتے ہو. اور آپ کے جسم میں سب سے مشکل حصہ کون سا ہے؟ دماغ، دل، آنکھ. ہر عیسائی اپنے اندر ایک نئی دنیا رکھتا ہے، لیکن آپ کے برین کے اندر آپ کی باڈی کا زیادہ حصہ جو بلڈ ہے وہ یہاں پر صرف ہوتا ہے. پورے بدن میں کم بلڈ ہوتا ہے، زیادہ بلڈ یہاں پہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی یہ دیکھو کولا جائے جگہ میں آ گیا. اس کے اندر لیئرز ہیں اور بلڈ آپ کا اس کے اندر چلتا ہے. ایویں نہیں بلڈ بڑھ جاتا. کی کرتے ہیں؟ بلڈ جائے بڑھ گیا. کبھی بلڈ بڑھے؟ اچھا بلڈ بڑا ہو تو درد کتنے ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر بڑا ہو تو سرجری. یہ مطلب ہے جتنے بلڈ ہوئے گا اتنے ہی درد ہوگی، ہے نا؟ تو عزیزو، ہم خدا کی قدرت کو سمجھیں. اس نے اس ایک کھوپڑی کے اندر اتنی تہیں بنا دی ہے، اور آپ کی باڈی کا زیادہ بلڈ جو ہے، زیادہ حصہ جو ہے وہ سر کے اندر ٹریول کرتا ہے. اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے. میرے عزیزو، میں اور آپ اس کی بادشاہی اور اس کی قدرت کو سمجھ لیں
جان لے، کیونکہ وہ بادشاہی کرنے آتا ہے، اور جس کی زندگی میں وہ آ جاتا ہے وہ زمین پر بھی اس کی بادشاہی کا حصہ بن جاتا ہے، اور آسمان پر بھی مہر ہو جاتی ہے کہ وہ اوپر بھی اس کی بادشاہی کا حصہ بنے گا۔ لیکن اقرار کرنا ہے کہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت تیری ہے۔ ہمیں آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے